पुलिस अफसर को ये इंडिपेंडेंटली आप जवाब देंगे कि सियासी तौर पे कितना दबाव का शिकार होना पड़ता है एक पुलिस अफसर को जब सियासी मदाखलत होती है या इलेक्शन के दौरान? ठीक, के पुलिस, पंजाब पुलिस हो, सिंध पुलिस हो या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से की, आप अगर कंपैरिजन करें तो के को क्या नंबर देंगे? मैं केपी पुलिस को टॉप पे रखूंगा। डिस्ट्रिक्ट मानसरा पसमानगी के लिहाज से आपको पता है कितना पीछे है, और डिस्ट्रिक्ट मानसरा में अवेयरनेस कम भी है और दूसरे नंबर पे लोगों को इतना ज्यादा नहीं पता। यहाँ कब्जा माफिया का राज है। लोगों में एक चीज आम है कि पुलिस स्टेशन में मुकमका वाला काम होता है। इस हवाले से आप क्या, ड्रग फ्री पाकिस्तान कैसे हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बाबर अली कनोली और आप मुझे डिजिटल मीडिया पे देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारफ़ के मुख्ताज नहीं। आप फिल वक्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मानसरा हैं। आपकी खिदमात सरफहरिस्त हैं डिस्ट्रिक्ट मानसरा में। आज कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से उनसे सवालात होंगे और प्लस पर्सनल लाइफ के हवाले से और ओवरऑल जो पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से हम ऑल ओवर द पाकिस्तान पुलिस की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बाबर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग आए मेरे ऑफिस और मुझे मौका दिया आपसे बात करने का। सर आपके एक वसी टाइम हो चुका है डिस्ट्रिक्ट मानसरा में। डिस्ट्रिक्ट मानसरा में आपको बाकी डिस्ट्रिक्ट के हवाले से क्या मुश्किलात पेश आई यहाँ और क्या आसानियाँ हैं यहाँ? देखें, हर एक डिस्ट्रिक्ट का और हर एक जगह का अपना एक नेचर और एक क्लाइमेट और जो पुलिसिंग के लिहाज से अपना एक एनवायरनमेंट होता है। मेरी खुशकिस्मती ये रही है कि मैं हज़ारा में पहले भी मैं नौकरी कर चुका हूँ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में, और अल्हम्दुलिल्लाह मानसरा में मेरा 1 साल मुकम्मल हो गया है। तो नेचुरली मानसरा हमारे सूबे का एरिया के लिहाज से, रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा एक ज़िला है। और इसी तरह अगर आप क्राइम को देखें तो चूंकि बहुत बड़ी आबादी का एक हामिल ज़िला है तो चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पुरअमन लोग हैं, ख्वानदा लोग हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं, ये एडिशनल स्ट्रेंथ है और पुलिसिंग को इजी बनाती है ये चीज़ें। डिस्ट्रिक्ट मानसरा पसमानगी के लिहाज से और डिस्ट्रिक्ट मानसरा में अवेयरनेस कम भी है, यहाँ कब्जा माफिया का राज है जो कि आपने देखा भी होगा। तो उस हवाले से पुलिस की एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी जा रही हैं, लेकिन फिर भी कब्जा माफिया का राज है। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखें, मैं ये कब्जा माफिया के नोशन के बिल्कुल मैं एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि माफिया तब होता है ना कि वो एक ग्रुप की सूरत में फिर रहे हों और ज़मीनों पे कब्जे कर रहे हों। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मेरा पहला इंटरव्यू देखें जब मैंने चार्ज अज्यूम किया था मानसरा में, तो उसमें भी मैंने इस चीज़ की निशानदही की थी कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है मानसरा में वो ज़मीनों के मसले हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड का ना होना, उसकी कम्प्लेक्सिटीज़, जो हमारे कवानीन में कमियाँ बेशियाँ हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसकी वजह से कुछ अनासिर जो होते हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे टेन्योर में इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ कि खुदा न ख्वास्ता हथियार लेके कोई किसी घर पे कब्ज़ा कर लें या प्लॉट पे कब्ज़ा कर लें। उनके तरीक़ेकार मुख्तलिफ होते हैं, जो कि तमाम जो हमारे मानसरा के बासी हैं वो उससे बखूबी आगाह भी हैं और वाकिफ़ भी हैं कि वो कोई मसला है, अगर कोई भाइयों के बीच में मसला है, खानगी कोई मसले हैं, तो वो एक पार्टी जो है उसी फैमिली से किसी इस तरह के बंदे पे ज़मीन बेच देते हैं कि जो थोड़ा सा ताकतवर होता है, और फिर वो अदालतों का सहारा लेते हैं, वो स्टे ऑर्डर्स का सहारा लेते हैं, वो मुख्तलिफ हीलो बहानों का सहारा लेते हैं। लेकिन हमने कोशिश की है कि हम आउट ऑफ द वे जाएँ और जो साइलिन हैं, जो कि कमज़ोर लोग हैं, जिनके साथ ज़्यादती हुई है, हम उनकी हेल्प करें। ठीक, लोगों में एक चीज़ आम है कि पुलिस स्टेशन में मुकमका वाला काम होता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, ये अगेन बदकिस्मती है, एक नोशन है। मैंने हमेशा पर्सनली भी कोशिश की है, एज ए डिपार्टमेंट भी हम कोशिश करते रहते हैं
کوئی افسر نہیں چاہتا کہ اس کے محکمے کی بدنامی ہو، پولیس کی بدنامی ہو، اور ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو نوکری کے طور پہ نہ لیں بلکہ عبادت کے طور پہ لیں. جہاں پہ ہمیں شکایات ملی ہے لازمی طور پہ میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ 100% جو ہے ہمارے پولیس اسٹیشن میں صحیح کام ہو رہا ہے، لیکن جہاں پہ ہمیں شکایات ملی ہیں ہم نے ان کے پولیس اہلکاران کے خلاف کارروائی بھی کی ہے، ہم نے ان کے خلاف ایون کیسز رجسٹر کیے ہیں، اور ہم ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ پولیس کا محکمہ جو ہے وہ ایک ڈسپلن کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرے. چونکہ آپ کا ایک وسیع ایکسپیرینس ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں آپ سے آل اوور دا پاکستان کے حوالے سے ایک سوال کروں گا کہ ڈرگ فری پاکستان کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہو سکتا ہے بالکل، اور ایفرٹس کی بات ہوتی ہے. میں اگین اپنی پہلی انٹرویو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. جب میں نے چارج لیا تھا تو میرے سامنے 2 بڑے چیلنجز تھے، اور الحمدللہ یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ 2023 کا جو آپ پولیس کا آپ ریکارڈ اٹھائیں اور ڈیٹا اٹھائیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ 9,800 کیسز ٹوٹل رجسٹر ہوئے ہیں، اور اس میں 3,000 سے اوپر کیسز جو ہیں وہ ہم نے صرف منشیات کے خلاف رجسٹر کیے ہیں. بڑے بڑے جو آپ کے نیٹ ورکس تھے ان پہ ہم نے ہاتھ ڈالا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نے آؤٹ آف دا وے جا کے جو ڈرگ مافیا ہے ان کے خلاف ہم نے کارروائیاں کی ہیں، اور میں الحمدللہ یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اب کوئی منظم گروپ اس طرح کا نہیں ہے. اگر وہ جیل سے نکلتے ہیں ہم دوبارہ ان کو اٹھاتے ہیں اور ہم دوبارہ اور ان کے خلاف کیسز رجسٹر کرتے ہیں. اور یہ میں ہر فورم پہ کہتا ہوں کہ اگر کہیں بھی کوئی بھی شکایت ہے کہ وہ کھلے عام منشیات فروشی ہو رہی ہے تو میں اس علاقے کے چوکی انچارج کو اور اس کے علاقے کے SHO کو میں نے نہ معاف کیا اور نہ آئندہ معاف کروں گا. ٹھیک. ٹارگٹ کلنگ ایک بہت KPK پولیس، پنجاب پولیس ہو، سندھ پولیس ہو یا پاکستان کے کسی بھی حصے کی، آپ اگر کمپیریزن کریں تو KPK کو کیا نمبر دیں گے؟ میں KP پولیس کو ٹاپ پہ رکھوں گا، اور اس کی دلائل کے ساتھ. الحمدللہ اگر آپ جرائم کی شرح دیکھیں تو وہ KP میں سب سے کم ہے. اگر آپ پولیس جس طرح کیسز ٹریس کرتی ہے اور جس طرح پروفیشنلی ٹریس کرتی ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے وسائل کم ہیں، تو KP پولیس انشاءاللہ العزیز ٹاپ پہ ہوگی. اگر آپ پبلک ڈیلنگ کی بات کریں، اگر آپ کمیونٹی پولیسنگ کی بات کریں تو KP پولیس ٹاپ پہ ہوگی. اگر آپ پبلک کمپلینٹس کی بات کریں پولیس کے اگینسٹ اور ان کا تقابلی جائزہ لیں اور کمپیئر کریں اس کو پنجاب یا سندھ پولیس کے ساتھ، تو الحمدللہ KP پولیس جو ہے وہ اگین ٹاپ پہ ہوگی. ہمارے پولیس کے خلاف اتنی شکایات نہیں ہیں جتنی دوسرے صوبوں میں ہیں. ظہور بابر افریدی صاحب اگر پولیس افسر نہیں ہوتے تو کیا ہوتے؟ دیکھیں، میں پہلے بھی بہت سے انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایک پولیس افسر بنوں گا. قسمت کی باتیں بھی ہوتی ہیں، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نیچرلی میں نے پولیس کو آپٹ کیا. جب میں نے یہ مقابلے کا امتحان پاس کیا تو الحمدللہ میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کسی اور پروفیشن میں جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پولیس پروفیشن ہی لکھا ہوا تھا، اور میں اللہ کے فیصلے پہ بھی خوش ہوں، اپنے فیصلے پہ بھی خوش ہوں. سیاسی طور پہ کتنا دباؤ کا شکار ہونا پڑتا ہے ایک پولیس افسر کو جب سیاسی مداخلت ہوتی ہے یا الیکشن کے دوران؟ دیکھیں، یہ کویسچن جو ہے وہ سوشل میڈیا اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کی بڑی زینت بنتی ہے، اور میرے خیال میں باقی صوبوں میں شاید کسی حد تک درست بھی ہو. لیکن اگر میں خیبر پختونخوا کی مثال دوں یا ایون ڈسٹرکٹ مانسیرہ کی مثال دوں، الیکشنز آپ کے سامنے ہیں. الحمدللہ ہم نے پولیس کی پرائمری رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ پرامن انعقاد ہو الیکشن کا، اور وہ آپ کے سامنے ہے. الحمدللہ ایک واقعہ بھی رونما نہیں ہوا کوئی اس طرح کا کہ کسی پولنگ سٹیشن پہ لڑائی جھگڑا ہوا ہو، کہیں پہ ہوائی فائرنگ ہوئی ہو، کوئی اور اس طرح کا واقعہ ہوا ہو. آپ کے سامنے الحمدللہ ہمارا پورے صوبے میں بھی اور بالخصوص مانسیرہ میں اتنا پرامن الیکشن میرے خیال میں کبھی نہیں ہوا جتنا اس دفعہ ہوا ہے. جہاں تک آپ نے سیاسی دباؤ کا ذکر کیا ہے تو پولیس افسر کے لیے سیاسی دباؤ، چونکہ ہماری سوسائٹی اس طرح کی ہے کہ ہم غمی خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ جاتے ہیں. اگر کوئی چھوٹی موٹی سفارش کر دیں
کہ اس کو ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر دیں، تو وہ بھی میں آپ کے کیمرے کے توسط سے سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھا ہے. جس کی جہاں پہ جگہ بنتی ہے، میں نے جو ہمارے سیاسی جتنے بڑے ہیں ان کو بھی ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو چیز میرٹ پہ ہے وہ ہوگی انشاءاللہ العزیز. جو میرٹ کے اگینسٹ ہوتی ہے تو وہ انہوں نے خود بھی مانا ہے اور میں نے بھی نہیں کیا. صحیح. ایک اور شکایت عوام کو ہوتی ہے کہ بعض اوقات جس طرح قتل کا واقعہ ہو گیا یا کسی اور کیس میں اگر ملزم کی گرفتاری کے لیے جب چھاپے مارے جاتے ہیں، روپوش ہو جاتے ہیں ملزم، تو اس کو ٹریک کرنے کے لیے اس جدید دور میں کیا پولیس کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے بر وقت کارروائی کی جا سکے یا ٹریک کیا جا سکے؟ دیکھیں، ہمارا ایک ڈیڈیکیٹڈ آئی ٹی سینٹر ڈسٹرکٹ میں بھی موجود ہے اور ہمارا آر پی او آفس ریجنل آفس ایبٹ آباد میں بھی موجود ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ الحمدللہ ہمارے جتنے بھی بلائنڈ مرڈرز ہیں وہ تمام ٹریس ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹرینڈ لڑکے موجود ہیں. ہم آئی ٹی کی وہ ہیلپ لیتے ہیں. جو بھی چیزیں ہوتی ہیں آئی ٹی ریلیٹڈ، سی ڈی آر انالیسز، جیو فینسنگ، اور ایون جو ہمارا ڈیڈیکیٹڈ ابھی کنٹرول روم بنا ہے جس میں ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت اتنے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، 100 سے اوپر کیمرے ہمارے مختلف پوائنٹس میں ہیں، تو اس کی ہم مدد لیتے ہیں اور اللہ بھی ہماری مدد کرتا ہے اور الحمدللہ ہمارے تمام کیسز ٹریس ہو جاتے ہیں. ٹھیک. ایک چیز لاسٹ پروگرام میں ہماری بات ہوئی تھی سر ٹریفک کے حوالے سے، ٹریفک چلان کے حوالے سے. ماشاءاللہ اس پہ امپلیمنٹ آپ لوگوں نے کیا اور ڈپارٹمنٹ میں ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں چلان کا جو ریشو تھا وہ بہت کم ہوا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کم ہونے کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ ڈبل ایج سوارڈ ہے. بہت سے لوگوں کی وابستگی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ منسلک ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. ہماری اکانومی کی پوزیشن، لوگوں کی جو اپنی بود و باش ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ بدتر ہوتی جا رہی ہے. تو زیادہ تر لوگ جو ہے ان کے پاس ایک ہی وسیلہ ہے اور وہ ہے کیری ڈبہ اور سوزوکی ڈبہ، اور اس کے تھرو وہ اپنی کمائی کرتے ہیں. جہاں تک سوال ہے کہ اس میں ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا ان کا بھی بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہ ہو اور ان کا کاروبار بھی افیکٹ نہ ہو اور ٹریفک کی روانی جو ہے وہ بھی ہم انشور کرائیں. تو یہ تین چیزیں جو ہیں ان کو بڑا بیلنس میں رکھنا پڑتا ہے. جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ غیر قانونی اڈے ہیں تو غیر قانونی اڈوں کی ویسے بھی اجازت نہیں ہے. روڈز ہمارے پرانے ہیں، انکروچمنٹس ہوتی ہیں، مارکیٹیں بن گئی ہیں، آبادیاں بن گئی ہیں، آبادی بڑھ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں خلل پڑ جاتا ہے. لیکن ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم اپنی ٹریفک کی ڈپلائمنٹ بھی اس طرح کی جگہوں میں کریں اور جو گاڑیوں کی ریگولیشنز ہیں وہ بھی انشور کریں، جو اڈے ہیں ان کو بھی انشور کریں اور اس طرح کی جگہوں میں اڈے نہ بننے دیں جہاں پہ ٹریفک کی روانی متاثر ہو. ٹھیک. ایک اور چیز سر، لاسٹ پروگرام میں دوبارہ میں کہوں گا کہ لائیو پروگرام میں کھلی کچہری کے حوالے سے جو آپ نے ایک دو دفعہ آپ کے پروگرام بھی ریکارڈ ہوئے ہیں، اس کے بعد لائیو بھی آپ گئے ہیں، تو اس کو تسلسل اس کا برقرار نہیں رکھ سکے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں، بالکل میں تسلسل برقرار رکھا ہوا ہے. ہم کھلی کچہریاں بھی کرتے ہیں، لائیو بھی ہم ریسنٹلی بھی گئے ہیں، لیکن چونکہ الیکشن ایک بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے اور قومی سطح کا ایونٹ ہے، تو انشاءاللہ یہ الیکشن کی ڈیوٹیوں سے جیسے ہی ہم فارغ ہوں گے تو انشاءاللہ یہ پھر ہم شروع کریں گے. کیونکہ یہ ایک سب سے اچھا فورم ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی لوگوں کے پاس جائیں، ان کے مسائل سنیں. ہمارے دفاتر میں کم لوگ آتے ہیں، تھانوں میں کم لوگ جاتے ہیں، ان کی پہنچ نہیں ہوتی، تو کلی کچہری جو ہے وہ بہت ہی اچھا فورم ہے اور یہ انشاءاللہ ہم کنٹینیوسلی کریں گے. ٹھیک. دوسرے ڈپارٹمنٹ کی بنسبت پولیس کے جو عام جوان ہیں ان کو وہ سہولیات نہیں ملی ہوئی، اس حوالے سے کیا حکومت وقت کو کوئی ایسا کوئی پروگرام ترتیب دینا چاہیے اسپیشلی پولیس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیس ایک بہت بڑا محکمہ ہے. ہمارے مانسہرہ میں 2500 اسٹرینتھ ہو گئی ہے پولیس کی، اور 2500 لوگوں کے بچوں کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے تعلیم کے مواقع یا تعلیم کی سہولیات اور ساتھ ساتھ ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں ان کو دینا ایک ناممکن سی بات ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، شاید آپ کے نوٹس میں ہو بھی، کہ ہمارے انسپیکٹر جنرل آف پولیس نے ویلفیئر کے مد میں کروڑوں روپے ہمارے جو آفیسرز ہیں، جو ہمارے جوان ہیں،
جن کو کوئی اس طرح کی موذی مرض میں مبتلا ہے تو ان کو فنڈز بھی ملتے ہیں. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ ان کے اگر بچوں کی شادیاں ہیں ان کو بھی فنڈ ملتے ہیں. اگر ان کے بچوں کے تعلیم کے اخراجات ہیں تو ان کو اسکالرشپ کے مد میں لاکھوں روپے ملتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی زخمی ہوتا ہے تو پہلے اس کو صرف 1 لاکھ روپے ملتے تھے, اب وہ بھی فنڈ بڑھا دیا ہوا ہے. اگر کوئی اس کے علاوہ ہمارے شہید ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ 1 کروڑ کا پیکج ہے, ایک نوکری بھی ملتی ہے. اگر کوئی خدا نخواستہ کسی موذی مرض میں مبتلا ہے تو وہ ہم ویلفیئر سیکشن کو اپنا بھجواتے ہیں ان کا کیس, اور ان کو باقاعدگی سے ان کے علاج کے پیسے ملتے ہیں. دوران سروس کوئی ایسی مشکل آئی ہو جو آپ کے ذہن میں رہ گئی ہو؟ دیکھیں, مشکلات بہت سی آتی رہتی ہیں. میری زیادہ تر نوکری جو ہے وہ ہارڈ ایریاز میں گزری ہے, اور اس ٹائم میں گزری ہے جب دہشت گردی جو ہے وہ اپنے عروج پہ تھی. وہ نیچرلی آپ اپنے ساتھی آپ کوتے ہیں, جان سے جاتے ہیں, آپ پہ اٹیکس ہوتے ہیں, افسروں پہ اٹیک ہوتے ہیں. کل کا ہی واقعہ ہے, مردان میں ہمارا ایک ایس پی شہید ہوا ہے. تو اس طرح کے بہت سے مواقع ہیں, بم دھماکے ہوئے ہیں جس میں ہمارے جوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. پشاور پولیس کا بلاسٹ جب ہوا مسجد کا تو میں پشاور میں ہی پوسٹڈ تھا, پولیس لائن کے اندر ہی تھا. تو ہمارے 85 جو ہے آفیسرز اور جوان اس میں شہید ہوئے. تو وہ سارا جو آپ کے سامنے, آپ کی آنکھوں کے سامنے چیزیں ہوتی ہیں تو نیچرلی آپ اپنے دوستوں کو, اپنے کولیگس کو مس بھی کرتے ہیں. میرے ساتھ بہت سے اس طرح کے افسر تھے, میرے ایس ایچ اوز تھے, میرے ڈی ایس پی تھے جو شہید ہوئے, میرے جو ڈرائیور گنرز تھے میرے ساتھ جنہوں نے نوکریاں کی اور وہ شہید ہوئے. آپ کے ہاتھوں میں جب دم توڑتے ہیں تو آپ کو نیچرلی تکلیف ہوتی ہے. پشاور والا جو واقعہ تھا وہ بہت ہی انفارچونیٹ تھا. وہ میرے خیال میں میرے لائف کا اس طرح کا واقعہ ہے کہ جو نہیں بلایا جا سکتا. سر, آخر میں ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں, مانسہرہ کے باسیوں کو ہمیشہ مانسہرہ کی ایک منفرد حیثیت ہے میرے دل میں, چونکہ آپ جہاں پہ ٹائم گزارتے ہیں, آپ جہاں پہ نوکری کرتے ہیں تو آپ کو اس جگہ سے لگن ہو جاتی ہے, محبت ہو جاتی ہے. تو مانسہرہ جو ڈسٹرکٹ ہے میری اس کے ساتھ بڑی خوشگوار یادیں ہیں, اور میری ہمیشہ کوشش رہی بھی ہے کہ میں مانسہرہ کے لوگوں کی خدمت کروں, میرٹ کو دیکھ کے خدمت کروں, اور مجھ سے جتنی اللہ گواہ ہے جتنی میں نے کوشش کی ہے کہ ہمیشہ میں نے میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھا ہے, اور کوشش کی ہے کہ مانسہرہ کے لوگ اور خاص کر جو مظلوم لوگ ہیں ان کی میں خدمت کروں. میسج ہمیشہ میرا کلیئر ہی رہا ہے کہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے, یہ ہماری اپنی دھرتی ہے, یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. سیاسی اور فرقوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں, وہ ایک بدقسمتی کی بات ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم الحمدللہ سارے مسلمان ہیں. ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے, جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. جو ہماری قوانین بنی ہوئی ہیں وہ ہماری اصلاح کے لیے بنی ہوئی ہیں, ہماری بہتری کے لیے بنے ہوئے ہیں. تو ہم نے ان قوانین پہ عمل پیرا ہونا ہے. وہ میری سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی قوانین ہیں آپ ان پہ عمل درآمد یقینی بنائیں, جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کو بتائیں, ان کی افادیت بتائیں, ان کے فائدے بتائیں. اب آپ شادیوں میں ہوائی فائرنگ کرتے ہیں تو یہ غلط بات ہے. آپ روڈ پہ جا رہے ہو, اوور سپیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ اپنے جان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں اور دوسروں کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو یہ قوانین بنے, یہ ہمارے فائدے کے لیے بنے ہوئے ہیں, یہ ہماری بہتری کے لیے بنے ہوئے ہیں. ان تمام قوانین کی آپ ان کو فالو کریں. اور مانسہرہ پولیس آپ کی خدمت کے لیے کھڑی ہے, یہ آپ کی اپنی پولیس ہے, یہ کوئی باہر سے نہیں آئی ہوئی. یہ سارے آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں, کوئی ایک گاؤں کا ہے, کوئی دوسرے گاؤں کا ہے, کوئی ایک تحصیل کا ہے, کوئی دوسرے تحصیل کا ہے. تو مانسہرہ پولیس سے اگر کوئی شکایات ہیں, اس کے بہت سے ایونیوز ہیں, آپ اس پہ شکایت درج کریں. لیکن مانسہرہ پولیس کی آپ ہمت بڑھائیں, آپ ان کا حوصلہ بڑھائیں, اور آپ ان کے دست و بازو بنیں تاکہ ہم مانسہرہ کو ایک پرامن شہر اور ایک پرامن ضلع بنائیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. شکریہ. تھینک یو.